हाजी साहब, आप कहते हैं हमारी फैमिली बिजनेसमैन थी, लेकिन आपने भी कोई मजदूरी वगैरह की थी, इस तरह आपने अपनी मेहनत का स्टार्ट लिया। पाकिस्तान बनने से पहले हमारी दुकान थी। कब्रिस्तान पे लेके ये शहर के लोग आपको थोड़ा सा तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि हाजी साहब ने जो ये पैसा बनाया है, ये कब्रिस्तान, हाजी साहब जब नाजिम थे तो कब्रिस्तान को मसमार किया और ज़ाइनों पे कब्जा किया, और आपने कुछ ऐसे करवट ली कि आप अगले दिन नाजिम मुंतखब हो गया। नहीं हाजी साहब, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि नए यूथ को सीखना चाहिए, तो यूथ ये भी सीखे कि मतलब पैसा लगा दे, रेसन लोगों को खरीद के जो है वो। हाजी साहब, आपने तो बहुत काम किए हैं, चलें जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपका बेटा कुछ काम नहीं कर पा रहा। आपके कितने पैसे लगे थे सिलेक्शन? और हम 3 दिन नंबर 1 स्कूल में थैलियों के साथ बैठे थे। बिजनेस कम्युनिटी से आपको पता है ताल्लुक, यानी मैं पाकिस्तान का वाहिद बंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट सीट में हूँ फैज़ान हुसैन। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक सियासी शख्सियत हैं। गली मोहल्ले की सियासत से उन्होंने आगाज़ किया और गवर्नर के मनसब तक पहुँचे। ये कैसे पहुँचे ये भी उनसे अब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका कुछ तारुफ कराता चलता हूँ कि वो 83 में सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कम उम्र तरीन कौंसलर मुंतखब हुए। 87-90 में फिर वो कौंसलर मुंतखब हुए। हाजी गुलाम अली की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 88 के आम इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद मौलाना फजल रहमान के करीबी साथियों में शुमार होने लगे और उनके खानदान के साथ भी करीबी मरासिम कायम हुए। हाजी गुलाम अली 88 के बाद से लेकर अब तक होने वाले बेशतर इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन वो कोई भी इलेक्शन में जीत ना सके, ना सूबाई असम्बली की ना कौमी असम्बली की। इसकी क्या वजूहात थी ये भी हाजी साहब से जानेंगे। 2005 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में वो जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी की हिमायत से पेशावर के नाज़िम मुंतखब हुए। 2009 से 15 तक सेनेटर रहे। 23 नवंबर 2022 से 4 मई 2024 तक वो गवर्नर रहे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप हमें टाइम देने के लिए, द काउ न्यूज़ को आपने टाइम दिया, आपने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया। हाजी साहब, आपका तारुफ तो मैंने कराया, हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने सुन भी लिया। हाजी साहब, कैसे मतलब आप जब नाजिम कौंसलर मुंतखब हुए थे, 83 में पहली मरतबा कौंसलर मुंतखब हुए, तब 34 कौंसलर थे और 34 में जो 33 थे वो आज तक नजर नहीं आते। सिर्फ आप ही हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे। ये जो इतना सियासी आपका दौर गुजरा है, तो इसमें आपकी मेहनत शामिल थी या बैकग्राउंड में और भी कुछ शामिल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं काउ न्यूज़ का फैज़ान हुसैन साहब और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें ये मौका दिया है। मादी की एक बहुत बड़ी तारीख आपने खोल दी और मुझे भी खुशी हुई, हमारे सुनने वाले भाइयों को, उसको भी आपकी वसातत से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात कहता हूँ। और हमारे जो आजकल के नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी ज़रा इल्म हो जाएगा। आपकी ये क्वेश्चन जो आपने किया, इससे देखिए, मैं जब बहुत छोटे उम्र में था तो हमारी फैमिली में हम बिजनेसमैन फैमिली थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़खानी में उस वक़्त भी हमारे 10-12 दुकानें थी। हाजी साहब, आप कहते हैं हमारी फैमिली बिजनेसमैन थी, लेकिन पेशावर के चंद लोग ये बात उठाते हैं कि आप के वालिद साहब मजदूरी करते थे। आपने भी कोई मजदूरी वगैरह की थी, इस तरह आपने अपनी मेहनत का स्टार्ट लिया। देखिए, मज़दूरी करना तो फ़ख्र की बात है, मेरे को है, तो बिल्कुल है। लेकिन ये भी एक मज़दूरी थी। हमारी सबसे पहली दुकान जो है, ये वालिद साहब ने पाकिस्तान बनने से पहले हमारी दुकान थी, किस्सा खानी में। ईसा खानी बाज़ार में, और वो जायदाद नवाबी दीर की थी। अच्छा, और आपका ताल्लुक भी दीर से ही है? हमारा ताल्लुक भी दीर से था। उसमें हम भी दुकानदार थे। हाजी अलीम जान के वालिद मोहतरम, एक दुकान उनकी थी, हमारी थी, 2-4 और लोगों की थी। और उससे बाद वो चूँकि कारोबार शुरू किया था, तो इसी तरह फिर मज़ीद 1-2 दुकानें किस्साख़ानी में वालिद साहब ने 70 से पहले ली थी। फिर 1-2 दुकानें और ले ली, जिस तरह भी हमारा एक-एक भाई बड़ा होता जाता रहा था दुकानें। पहली फैक्ट्री हमारी
تو دکان میں آپ بھی بیٹھتے تھے؟ میں بھی اور اسکول کے بعد آپ نے اسکول کے بعد شہر کے اندر ہی اسکول میں اسکول بالکل آزاد. تو میں بھی میرا بھائی بھی میرا دوسرا بھائی بھی ہمارے الگ الگ دکانیں تھیں. شکر الحمدللہ. 72-73 میں والد محترم چونکہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے لیکن بزنس مین تھے اور بہت بڑا نالج تھا ان کو بزنس کے بارے میں. تو پہلی فیکٹری انہوں نے 72-73 میں لگائی, دوسری 75 میں لگائی, اور اسی طرح ہمیں مجھے بہت زیادہ ڈانٹا تھا کہ تم یہ جو کچھ کرتے ہو اچھا نہیں ہے. اچھا ان کو سیاست پسند نہیں تھی؟ نہیں پسند تھی, لیکن ہمارا چونکہ ہر چیز میں قدرت کا ایک راز ایک ہوتا ہے. راز ہوتا ہے. ہمارا گھر تھا آؤٹ سائڈ کوارٹی گیٹ پہ. میرے سارے لوگ جو اس وقت کے ہمارے بزرگ ابھی بھی ہوں گے, ان کے بچے بھی ہوں گے, بہت زیادہ تکلیف دہ علاقے میں ہم رہتے تھے. بجلی نہیں تھی, گیس نہیں تھا, سلیٹر ہاؤس ہوتا تھا, مذبح خانہ. تو میں جب اسکول جاتا تھا تو میں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مائنڈ میں ڈال دیا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, نہ یہ مذبح خانہ ہے, سارے شہر سے ادھر سے بس ایک. تو میرے دل میں یہ کہ میں بلدیاتی الیکشن ہے اور میں نے کم عمر میں الیکشن میں آزاد حصہ لیا تھا. اپلائی کر لی. میرے عمر بھی کم تھا. بڑے بڑے لوگ میرے اس علاقے سے قصہ خانی سے میں منتخب ہوا. قصہ خانی, کچری سالدار, مالا رسی وٹان, مالا شیخ خان اور کچھ حصہ آؤٹ سائڈ کوارٹی تھا. تو ٹھیک ہے میں کھڑا ہوا اور میرے مقابلے میں بڑے بڑے لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا میرے جذبے کو کہ یہ اس لڑکے کا جذبہ ہے, تو میں منتخب ہو گیا. لوگ بھی حیران تھے. تو منتخب ہونے کے بعد میں نے ہمارے یہ جنگی پورا کوارٹی, یہ شیخ خان, مالا رسی وٹان, مالا نوبہ جوڑی, یہ سارے لوگ کو اس چیز کے گواہ ہیں کہ دن رات میں نے محنت کی اور سب سے زیادہ کام میونسپل کارپوریشن میں میرے حلقے میں ہوا. حاجی صاحب 2005 میں آپ ناظم منتخب ہوئے تھے. تب آپ کی پارٹی کے پاس سیٹیں بھی کم تھیں اور آپ نے کچھ ایسا کروٹ لی کہ آپ اگلے دن ناظم منتخب ہو گئے. ہارون بلور شہید کو آپ نے شکست دی تھی اس الیکشن میں. تو یہ کیا قصہ ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے نا کہ آپ اگر پورے شہر سے انٹرویو لے لو تو میں ایک جماعت میں ہونے کے باوجود بھی جب منتخب ہوتا ہوں نا تو پورا شہر میرا جماعت ہوتا ہے. اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور جب بھی ہم کھڑے ہو جاتے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. حاجی صاحب اسی الیکشن پہ حاجی عدیل مرحوم کے کچھ الفاظ مجھے یاد آئے ہیں. وہ ایک جگہ پہ کسی سینئر صحافی کو کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب کو میں نے کہا تھا, یہ میں بشیر بلور یا غلام بلور کی بات کر رہا ہوں, کہ حاجی عدیل نے انہیں کہا تھا کہ جا کے منڈی خرید لو. تو منڈی جب وہ گئے منڈی خریدنے تو ساری منڈی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ غلام علی صاحب نے خرید لی تھی. ایسے نہیں, دیکھو ایک حقیقت جاننے کے لیے الیکشن مہم پہ ساری دنیا اپنے بساط کے مطابق اخراجات کرتے ہیں. پوسٹر لگاؤ گے, جلسے کرو گے, کانے کرو گے, آپ ان کو جو فیسیلیٹی ہے موٹر کار دو گے, لوگوں میں پھرنا ہوگا, یہ چیزیں اس کا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہم کرتے ہیں, یہ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ گے تو اپنے طاقت و قوت کے مطابق کرو گے. اصل بات یہ رہی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اصل بات جذبہ ہے, اور جذبے کے ساتھ آپ کی سچائی ہے. دیکھو کونسلر منتخب ہوا, پھر دوبارہ کونسلر منتخب ہوا, پھر منتخب ہوا, 2005 میں ڈسٹرکٹ ناظم منتخب ہوا. اب میرا ڈسٹرکٹ ناظم منتخب ہونا پشاور شہر کے لیے ایک تاریخ ہے. نئے بچے ہیں ہمارے, ان کو سامنے رکھنا چاہیے. مطلب وہ بھی لوگوں کو گفٹ نہیں کہ 60-70 سالوں میں پشاور میں کیا ہوا اور 3.5 سال میں کیا ہوا. نہیں حاجی صاحب, آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ نئے یوتھ کو سیکھنا چاہیے, تو یوتھ یہ بھی سیکھے کہ مطلب پیسہ لگا دے ریسن لوگوں کو خرید کے جو ہے وہ ایسا اچھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ ذرا تاریخ میں جائے کہ پشاور کا یہ سٹی سرکل لوٹ
70 سال 100 سال سے تھا. 3.5 یعنی وہ ادھر کبھی کبھی روڈوں پہ لگتا تھا نا کہ پشاور کا شیر شاہ سوری. تو شیر شاہ سوری نے بھی 4 سال میں بہت سارے کام کیے تھے. تو اس انداز سے دیکھو نا سٹی سرکل لوٹ بہت مشکل مسئلہ تھا. مکانات کو مسمار کرنا. اور یہ بھی تاریخ ہے کہ کسی کو ایک پیسہ نہیں دیا مکان گرانے کا. جو چیک کرو کہ یہ ایکوزیشن ہو کروڑوں اربوں روپے دینے. مسجدیں ہی شہید ہو گئی. قبرستان آئے 500 قبریں اٹھائی. حاجی صاحب یہ قبرستان کی آپ نے بات کی، قبرستان پہ لے کے یہ شہر کے لوگ آپ کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ حاجی صاحب نے جو یہ پیسہ بنایا ہے یہ قبرستان، حاجی صاحب جب ناظم تھے تو قبرستان کو مسمار کیا اور زائنوں پہ قبضہ کیا. میں نے مسمار کیا قبرستان کو آسیہ کے باہر. آج اس پہ سڑک بنی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے قبضے کیے. بس دیکھو لوگوں کو چھوڑ دو. اللہ پاک کی وہ کرم نوازی دیکھو. اچھا 200 ٹویل بنائی، بے انتہا سڑکیں بنائی. شہر میرا اپنا شہر تھا پشاور. میں نے ایک روڈ بنا دی وہ کوارٹ روڈ سے آپ سیپن میں نکال کے ایئرپورٹ کو، تاکہ ایوی ٹریفک اس پہ گزرے. بہت ایوی ٹریفک 34 کروڑ روپے اس وقت دیے تھے. کتنے؟ 34 کروڑ. اور میں اس طرح ناظم بھی نہیں تھا الحمدللہ. اس طرح پشاور کے یہ سٹی سرکل روڈ تعمیر کیا. جی ٹی روڈ میں نے تعمیر کیا. یہ اشنگری سے جب آ رہے ہو تو یہ سلپ روڈ پہلے 70 سال ٹریفک بند ہوتا تھا جی ٹی روڈ کا. اس ملک کے انجینئر، اس ملک کے ڈپارٹمنٹ کو میں دھک میرے سینے میں تھا کہ اتنے بھی نہیں سمجھتے کہ جی ٹی روڈ کو ٹریفک نکلتی جی ٹی روڈ بلاک ہوگا تو پھر میں نے میونسپل کارپوریشن کی دیوار گرا دی اور سلپ روڈ بنا دیا. آج بھی جو بورڈ بھی لگے وہ دیکھ لو. آپ آئے تو بالکل آ سکتے ہیں نا. اسی طرح جب میں نے دیکھا کہ ایل آر ایس سے ٹریفک آ رہی ہے اور جی ٹی روڈ بلاک ہوگا پھر حاجی صاحب آپ نے تو بہت کام کیے ہے، چلیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا کچھ کام نہیں کر پا رہا. کیا یہ سیاسی مخالف مطلب صوبائی حکومت جو ہے ان کو فنڈ ریلیز نہیں کر رہی، یہ وجوہات ہیں یا ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ بھاگ دوڑ وہ بہت کر رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہا. بتاتا ہوں. بیسی سے ڈسٹرکٹ ناظم ہمارے جو مخالف کونسلر تھے ان سے بھی آپ پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو کہے گا کہ شاید آنے والے 50 سالوں میں بھی اس طرح ڈسٹرکٹ ناظم نہ آئے. یعنی دھڑلے سے کام کرنا. بالکل میں تو کہتا تھا اس میں کہ اکبر بادشاہ کی طرح کہتا تھا کہ یہ کر لو تو ہو جاتا تھا، بس بات ختم. شیر کے لیے کرتا تھا. اب دیکھو پھر لوگوں کی محبت. ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، میرا بیٹا پی ٹی آئی کے وزیر کے ریلیٹیو کے خلاف ڈسٹرکٹ ممبر کے لیے کھڑا ہوا. میرے بیٹے نے جیت لیا تاکال سے. اچھا پھر میرا بیٹا ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے پشاور سے کھڑا ہوا. سارے شہر نے ہمارے ساتھ دیا. کوئی ایسا ایک کل کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک منسٹر تھا، میں نام نہیں لیتا ہوں، میرا بھائی ہے پی ٹی آئی کا، اس کا علاقہ بھی ہم جیت چکے. حاجی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کا بیٹا جیت گیا، شہر نے ووٹ دیا. صحیح ہے شہر نے ووٹ بھی ڈالا ہوگا، لیکن آپ نے کہا تھا میں نے 20 کروڑ روپے اس الیکشن پہ لگائے ہیں. اب تو جب 20 کروڑ روپے ایک ناظم کے الیکشن پہ کوئی لگائے گا تو خواہ خرچ دے گا. 20 کروڑ میں نہیں، یہ 20 کروڑ دلوں سے ہم نے ووٹ لیا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کتنے پیسے لگے تھے اس الیکشن پہ؟ ایک دن پہلے ہمارا ایک اچھا دوست اچھی شہرت والا جب ایجوکیشن میں تھا، ریٹائر ہونے کے بعد ایک دن پہلے تحصیل تورگٹری میں سٹیمپ پہ لگا رہا تھا پی ٹی آئی کے لیے. تو مجھے اطلاع دی تو ہم بھی چلے گئے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہوئی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اس ایک ایک پولنگ اسٹیشن اور ایک ایک حلقے پر 20 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ سے آپ یہ الیکشن مفت ہوتے ہیں. 20 ارب 40 ارب روپے مانگتے ہیں الیکشن کمیشن، اور تم ایک دن پہلے اسٹیمپ پہ لگاؤ تو یہ کس طرح. لیکن جب الیکشن ہوا آپ نے دیکھ لیا تو ان کی اسٹیمپوں کو 20 کروڑ روپے نے ہٹا دیا. نا. ایک 2 گھنٹے تھے نا الیکشن کے بعد. 8 بجے وہ جیل چلے گیا، صبح 8 بجے الیکشن تھا. پھر بھی ہمارا الیکشن ریزلٹ اس وقت کی حکومت نے 3 دن روکا. کتنے دن؟ 3 دن روکا تھا. اور ہم 3 دن نمبر 1 اسکول میں ٹھیلیوں کے ساتھ بیٹھے تھے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اب 70,000 ووٹ لیے کتنے تقریباً، اور حکومت کے نمائندے نے 50,000 لیے. حاجی صاحب اب یہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس الیکشن میں
ایکچوئل آپ کے کتنے پیسے لگے تھے؟ دیکھیے الیکشن میں اس طرح ہے نا کہ اخراجات ہوتے ہیں لیکن دو سیار کرتے ہیں. اب اگر میں الیکشن کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ اور مجھ میں فرق ہوگا. میرا 40 سال وابستگی تعلق بزنس کمیونٹی سے آپ کو پتہ ہے تعلق، یعنی میں پاکستان کا واحد بندہ ہوں. میں اس پہ بھی آتا ہوں. نہیں، میں بزنس سے پاکستان کا واحد بندہ ہوں کہ میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بلا مقابلہ صدر بنا. اس پہ ہمارے الیکشن پر 20 30 کروڑ روپے لگتے ہیں. میں بلا مقابلہ بنا. میں پوری دنیا کا آپ نے اس میں پیسے نہیں لگائے؟ میں بلا مقابلہ بنا. تو کوئی مخالف کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ مخالف میرا اس وقت الیاس بلور کھڑا ہونا تھا، انہوں نے نہیں کھڑا کیا. تو کیا آپ کہتے ہو کہ وہ پیسے لیے، یا ان کی فیملی کی تاریخ میں اس طرح کوئی بات ہے کہ وہ ڈٹ جانے والے لوگ ہیں؟ لیکن شکر الحمدللہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا. تو میں بلا مقابلہ، میں اسلامی دنیا کا بلا مقابلہ وائس پریزیڈنٹ بنا تو پوری اسلامی دنیا خریدی. میں سار کا بلا مقابلہ وائس پریزیڈنٹ بنا تو کیا 8 ملکوں بشمول انڈیا خرید دیا. دیکھو اس کے پیچھے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری کمیونٹی کے لیے کام آئے گا. پھر بولو کام آپ نے کیا کیا. پھر ہماری ایک ہسٹری ہے نا، ہمارا کیپٹل آفس تھا اسلام آباد میں، ہم نے بنایا. 10 کروڑ روپے میں نے حکومت سے لے کر ان کو دیے. ابھی جب گورنر تھا، صوبائی حکومت سے 10 کروڑ روپے لے کر فیڈریشن کے آفس، ریجنل آفس کو ایت آباد میں تعمیر کرنے کے لیے چیک دے دیا. اور جب میں ہماری حکومت تھی دورانی صاحب کی، دورانی صاحب سے 6 کنال کا پلاٹ لیا ایت آباد میں فیڈریشن کے لیے. پاکستان کے کسی صوبے میں کسی نے نہیں لیا، کسی صوبے میں کسی نے نہیں لیا. اور ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت سے ہم نے لیا ہر چیمبر کے لیے پلاٹ کہ وہ اپنے چیمبر میں کام کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شاید پیسے بھی لے کے دے دوں. تو خدمت جو ہے نا، جب آپ خدمت کریں گے تو آپ پورا سمجھ. آپ یہ دیکھ لیں، میں بلا مقابلہ سینیٹر بنا. حکومت کس کی تھی؟ این پی کی. ادھر بھائی ہمارا وزیر اعلیٰ تھا. دیکھیں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت اور ایک خدمت ہوتی ہے. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے کہہ رہیں گے. آپ جب سینیٹر منتخب ہوئے تو کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگا؟ میں الفن کہتا ہوں کہ 4,000 روپے میرے لگے. پر آپ یہ ناظم اعلیٰ کے لیے آپ نے یہ وہ تو دیکھو اپنے دوست یار جلسے کر دیتے. تب جب آپ اس طرح ناظم اعلیٰ نہیں تھا. آج پشاور کے 7 ناظم اعلیٰ ہیں. کتنے؟ 7. میں ایک تھا. ایسا ہی ہے. پورے کا ایک تھا. تو آپ بتاؤ کہ آپ متنی میں جلسہ کرو گے اور جگہ جلسہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یا دوست یار خرچ کریں گے، اور یا جب آپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ابھی جو چیمبر کا سمال الیکشن ہوتا ہے کتنا ہوا. حاجی صاحب چیمبر کے الیکشن کی طرف آتے ہیں، ہم چھوٹی سی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، کافی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ کی جتنی بھی سیاست ہے کافی کامیاب رہی ہے، لیکن آپ جب الیکشن میں اترتے ہیں، صوبائی الیکشن، صوبائی اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی، وہ آپ جیت نہیں پا رہے. آپ کی جتنا میرے خیال سے 88 سے آپ یہ صوبائی قومی اسمبلی کے الیکشن آپ لڑ رہے ہیں، آج تک آپ نہیں جیت پائے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اب کسی بھی سیاسی پولیٹیکل ماننے سے کوشچن کرے تو سب سے مشکل الیکشن جو ہے نا، کسی سے بھی پوچھو، سب سے مشکل الیکشن ہلکے کا الیکشن ہوتا ہے، کونسلرشپ کا. کیونکہ بائی کے خلاف ہوتا ہے، اتنا سال کا ہوتا ہے. تو اس میں 2-3 بار جیتنا. جب اوپر جاتے ہو نا تو آج کل جس طرح، اور 2018 کا الیکشن یا اس سے پہلے سے تمام سیاسی جماعتیں کہتے تھے. زرداری صاحب کیا کہتا تھا اس 2 الیکشن سے پہلے کہ انجینئرڈ الیکشن ہے، کہتے تھے یا نہیں؟ بالکل. اس کے بعد 2018 کا الیکشن پہلے دن سے لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں. اب کا الیکشن مسلم لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، اے این پی سب کہتے اب نہیں مانتے، جیتنے والے بھی اور ہارنے والے بھی. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں نا، اس وقت الیکشن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہروایا جاتا تھا؟ یہی یہ جے یو آئی کو اس کا رول سے ہٹانے کے لیے یہ سب عربے نے. لیکن کیا ہوا؟
آج اب دیکھو سیاست کا محور اور سیاست کا منبع آج کل جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہے یا نہیں؟ اس کے گھر میں محترم زرداری صاحب سے لے کر وزیر اعظم صاحب سے لے کر شاہ شریف صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر پی ٹی آئی سے لے کر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس گھر میں آتے ہیں اور باعزت و باوقار طریقے سے اب اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر سیاست میں تمام میں آپ کے اساتذہ تھے، یہ 2 دن پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ میں اسپیچ کی ہے، یہ تمام اسٹوڈنٹس کو پاکستانیوں کو سننا چاہیے اور پھر سب کو سامنے رکھ کر جتنے بھی لیڈران ہیں اس کو سامنے رکھ کر ان کی اسپیچ سنے، ان میں سے ایک الفاظ بھی اس طرح کہہ سکے گا۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت دیکھیے ہم کھول کے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، ہم نے جو جنگیں جیتی ہاری بات سنو، جنگوں پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، ہم ریاستی اداروں کے خلاف نہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے رول کے خلاف ہیں، ان کا جو رول ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو یکجا رکھنا۔ یہ پرسوں کی جو سپیچ تھی مولانا صاحب نے بلوچستان اور کے پی کے حوالے سے کتنے دلائل سے بات کی۔ اگر ہم اس ملک کو ایک رکھیں، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس عوام کے مشکلات کے خاتمے کے لیے، اگر ہم یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے، ہمارے اعلیٰ عدلیہ، ہماری حکومت، ہماری اسمبلی یہ جمہور کے فیصلے کا احترام کرے، تب ملک آگے کی طرف جائے گا۔ دیکھو ہم اب دیکھ لیں 50 سے پھر اب نیچے آ رہے ہیں اور ملک کے آگے جا رہی ہے۔ آج دیکھو یہ کتنا ہم یہ جو نیچے آ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سیاست کا ہاتھ ہے یا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے جمہور کا فیصلہ نہ ماننے کا ہے، چاہے وہ سیاستدان کرتے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کا خلاف نہیں ہو سکتا، ریاست کا خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو بھی ریاست کے عوام کے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا، اور جو حکومت آئے گی وہ پاکستان کی بقا، اس کی سالمیت، اس کی یکجہتی، اس کی ترقی، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کرے گی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کر، دیکھو اس وقت پاکستان ایک مشکل میں، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، بے روزگاری، آج حکومت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے، ہر روز 3,000 لوگوں کو نکال دیا، 10,000 لوگوں کو نکال دیا، 12,500 لوگوں کو نکال دیا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اگر اس ٹائم پہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جیتتی ہے، ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا بحیثیت ہے ایک پاکستانی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن، میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی جیتے ہیں۔ کہ فیئر الیکشن ہے، کوئی جیتے، ٹھیک ہے۔ اگر قوم مجھ سے آپ کو اچھا سمجھتی ہے اور آپ کو ووٹ دیتی ہے تو میں ویلکم کروں گا، لیکن میں اپنے سیاسی رول تو جاری رکھوں گا نا۔ یہ تو نہیں کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اور شائستگی کا دیکھو پورے پاکستان پہ جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان نے کندن کی طرح ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہزار اختلافات کے باوجود بھی اس کو کے ساتھ بیٹھنا، شائستگی سے بات کرنا اور ان کو اپنی بات سنانا اور سمجھانا اور ان کو اس پر لانا، اور وہ ہمیں اپنی بات سناتے اور ایک جگہ یہ سیاسی کلچر کی نشانی ہے۔ سیاست پہ دشمنی نہیں ہے، کبھی پیپل پارٹی جیتے گی، کبھی ایم پی جیتے گی، کبھی مسلم لیگ جیتے گی، وہ نظریے پہ جیتے گی۔ اب نظریے کا خاتمہ اگر ہو رہا ہے، اب دیکھو یہ کتنا عجیب بات ہے کہ تاریخ میں پہلی بار آئی ایم ایف کا وفد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مل، دیکھیے ٹھیک ہے چیف جسٹس ہمارا بہت معزز آدمی ہے، میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، لیکن دونوں منصب وہ منصب کا نہیں ہے نا۔ لیکن کل آج آئی ایم ایف کا وفد گیا، کل میرے خیال میں امریکہ کا کوئی وفد کے اسے ملے گا، پرسوں کو۔ دیکھیں یہ حکومت جو ہے نا، یہ حکومت پہ نو کانفیڈنس ہے، حکومت کی ریٹ ہے نہیں، حکومت ہے نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس چیزوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو
آج سے بیٹھنا چاہیے تو دوبارہ بطمول الیکشن کا تو کوئی بھی مطالبہ نہیں کر رہا نا، آپ کدھر کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں سب کرتے ہیں دوبارہ الیکشن کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ پہلے دن سے کل بھی منافع رحمان نے یہی کہا ہے کہ بھائی اثر نو الیکشن جو اس سب چیز کا علاج ہے، لیکن اثر نو الیکشن میں جمہور کا فیصلہ مانو گے۔ حاجی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کی، تو سینئر سیاستدان ہیں حاجی غلام احمد بلور، وہ کہتے ہیں 2024 کے جو الیکشن تھے اس میں پیسہ چلا، جتنے بھی ایم پی ایز جیتے ہیں وہ پیسے دے کر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کتنا پیسہ چلا؟ صوبائی اسمبلی کی سیٹ کتنے پیسوں پہ بکی؟ قومی اسمبلی کی سیٹ کتنے پیسوں پہ بکی؟ اور یہ پیسے لینے والے کون تھے؟ دیکھیے یہ غلام احمد بلور کا میں ذاتی طور پر آج سے نہیں 77 کا جب موومنٹ چل رہا تھا اس وقت سے ہم اس کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا، اس فیملی کا، خاص کر جو غلام احمد بلور کا سیاست میں بہت بڑی قربانی ہے، اور آج کل وہ سینئر سیاستدان ہے، اور پشاور کے لیے خاص کر ان کی خدمات، صوبے کے حوالے سے ان کی خدمات، اجی عدیل صاحب کی خدمات قابل تعریف ہے۔ اب ان کا اب تک ایک نقطہ نظر ہے کہ چند سیٹوں پر، چونکہ ان کا جو سوچ ہے، آپ کے سوال کی وجہ سے میں کہہ دوں شاید اس کا یہ نہ ہو، میں جو سمجھا پشاور کے حوالے سے ہے کہ یہاں صوبائی اسمبلی کے لیے اتنی اور قومی اسمبلی کے لیے اتنی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں اس طرح ہوا۔ آج جب یہ الیکشن کوئی نہیں مانتا، یعنی پی ٹی آئی کے 100 کے قریب سیٹیں وہ کہتے ڈال ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کہتے ڈال ہوئی ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں الیکشن رنگ ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں رنگ ہوا ہے، ہمارے بلوچستان کے اہم سیاسی رہنما اور لیڈران کہتے ہیں اختر بینگل اور اچکزئی صاحب اور باقی کے رنگ ہوا ہے۔ تو یہ ایک قوم کو ایک متفقہ رائے سیاسی جماعتیں دے رہی ہے کہ الیکشن جو تھے وہ سلیکشن تھا 2-4 سیٹوں کے لیے۔ اس لیے پہلے دن سے جمعیت علماء اسلام اور سیاسی جماعتوں نے کہا کہ یہ الیکشن کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ملک کے لیے بہت خطرناک بات ہے کہ یار الیکشن کے اگلے دن لوگ کہیں کہ ہم الیکشن کو نہیں مانتے۔ دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا، میرے خیال میں ہمیں 21ویں صدی کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کے نوجوانان جو ہمارے 64-65% ہیں، یہ نئے ابھر رہے ہیں، ان کی رائے کو حاجی صاحب پیسے چلے تھے اس الیکشن میں، دیکھیں جب وہ کہتے اور ایک وہ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو ایک سیٹ جو ہے وہ کتنے پیسوں پہ نہیں، بکی؟ دیکھیں یہ تو ابھی ہم گواہ نہیں ہے کہ کتنے پیسوں پر چلے ہو کتنے، لیکن ہم پورے آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ اتنے پیسے دے دو آپ کو بھی الیکشن جتا دیں گے؟ میں تو گورنر تھا، مجھ سے کس طرح تھا نہیں، آپ کی مطلب پارٹی سے میرا لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کس کو لانا ہے، تو جس کو لائیں گے اس سے بات کریں گے نا، جس کو نہیں لائیں گے تو اس سے نہیں۔ یہ چیزیں میرے خیال میں ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، جائے اس سسٹم میں، اس میں جو بھی انوالو ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جمہور کا فیصلہ ماننا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کبھی پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی، کبھی ہماری ہوگی، کبھی این پی کی ہوگی، کبھی مسلم لیگ کی ہوگی، کبھی تحریک انصاف کی ہوگی، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر عوام آپ کو مینڈیٹ دے دے تو میں کون ہوتا ہوں، لیکن یہ تب مشکل پڑتا ہے کہ میرے مینڈیٹ کو چور کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں بھی پاکستانی ہوں نا، یا تو مجھے کہہ دے کہ بھئی آپ پاکستانی نہیں۔ حاجی صاحب اس سے پہلے بھی الیکشن میں پارٹیز کہتی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے، کیا اس میں بھی پیسے چلے تھے؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا کہ پیسے اتنا اہم بات نہیں ہے، جتنا مینڈیٹ، اگر کسی نے 3,000 ووٹ لے لے اور صفر ڈالے 30,000 ہو جائے، اور کس نے 30,000 لے لے صفر ہٹا کے 3,000 ہو جائے، یہ چیزیں قوم کے لیے، ملک کے لیے خطرناک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہر ایک پاکستانی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون کے مطابق سیاست کرنا، انتخابات میں اسے لینے کی اجازت ہے، آپ کو بھی اجازت ہے، لیکن جب آپ اتنا جدوجہد کریں گے، قوم کے پاس جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، اور آخر میں یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائے، لوگ یہ چیزیں کہنے لگے، تو یہ میں اس سیاسی جماعت سے زیادہ ریاست کا نقصان سمجھتا ہوں۔ دیکھو ہم پاکستانی ہیں، اور آپ کو اپنے ملک کی قدر تب آئے گا جب باہر کے کسی بھی دنیا کے ملک میں جاؤ گے، آپ دوسرے تیسرے نمبر کے شیری ہوں گے، اور یہ ہمارا ملک کی آزادی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی ترقی، خوشحالی، یکجہتی اور اس کے اداروں کو مضبوط کرنا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس طرح بھی نہیں ہو کہ نو کانفیڈنس۔ ابھی میں افسوس کرتا ہوں، سوشل میں جتنے بھی میرے خیال میں
گورنر ہاؤس میں 18 مہینے کے لگ بھگ رہا ہوں. پاکستان کی ہسٹری ہے, ہسٹری. میں نے ہر چیز میں ایک ہسٹری بنائی ہے. میں نے 1700 اسٹوڈنٹ کو ڈگریاں دی ہے, 3500 بچوں کو گولڈ میڈل دیے ہیں. کسی بھی گورنر نے آج تک نہیں دی. حاجی صاحب آپ جس ٹائم پہ گورنر تھے تو آپ اسمبلی پہ دستخط نہیں کرتے تھے, صوبائی اسمبلی کی جب اکثر اسمبلی آ جاتی تھی یا بڑے ڈیلے آپ کرتے تھے, اس کی کیا وجہ؟ ایک دن میں نہیں کرتا تھا. اس اسمبلی پہ دیکھو میں الفن کہتا ہوں کہ میری سیاسی جماعت نے مجھے یہ نہیں کہا آج تک. جو میرا سیاسی بصیرت تھا, مثلا ایک اسمبلی میں نے جو روکی تھی اور بھیجی تھی اور دوبارہ آٹومیٹکلی اپروو ہوئی, وہ ہیلی کاپٹر کی تھی کہ اس کا ماضی سے قانون سازی ہوگا اور یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں سمجھتا تھا. تو میں چونکہ ریاست کا نمائندہ تھا تو ریاست مجھ سے یہ تقاضا کرتی تھی تو میں نے بھیجی. باقی کوئی آتی تھی نا تو آپ دیکھ لیں سب اسمبلی ڈیزالو ہو رہی تھی, اس اسمبلی پہ بھی آپ نے اسی وقت ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا, ایک سیکنڈ. تو آپ چاہتے تھے کہ مطلب یہ اسمبلی ڈیزالو ہو؟ میں نے 3 بار انٹرویو دی ہے کہ محمود خان صاحب کو کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی نہیں, اسمبلی یکجہتی کی جگہ ہے, مت کرو. لیکن جب انہوں نے بھیج دی تو میرا خیال گیٹ پہ آتے ہی میں نے دستخط کر دیا, واپس کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسمبلی ڈیزالو ہونے سے تحریک انصاف کو جو ہے نقصان پہنچا؟ میں سیدھے سیاسی کارکن میں کہتا ہوں کہ نقصان پہنچا. شاید ان کا سیاسی ایم اے جو رو اپنے سوچ سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اور پھر الیکشن کی تاریخ لوگ مانتے تھے, آپ کو پتہ ہوگا اس پہ کافی بحث تھی, تو اس پہ بھی ہم نے ریاست کو مد نظر رکھا. 3 مہینے میں آپ الیکشن کروانے میں ناکام رہے ہیں, نہیں, آپ گورنر تھے. نہ میں نہیں ہے الیکشن. دیکھو الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام تھا, تاریخ کا ہم نے دینی تھی پرائم منسٹر گورنمنٹ کی مشورت سے. لا اینڈ آرڈر کو آپ کو پتہ کہ کیا حالات تھے, لیکن وہ بھی ہم نے کہا کہ اس لیے کہ اگر ہم ایک صوبے میں الیکشن کراتے تو ساری عمر پھر ایک صوبے میں 16 مہینے پہلے الیکشن ہوتا تھا, اور مرکز میں جس کی حکومت ہوتی وہ الیکشن نہیں مانتا تھا. تو ہم نے اس ملک کو بڑے بحران سے نکالنے کے لیے کوشش کی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہو. ایسا بھی عمران خان جیل میں ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ جو عمران خان کو 14 سال قید کی سزا, بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے, یہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہے یا سیاسی قید ہے یہ؟ دیکھو میں بحیثیت سیاسی کارکن سمجھتا ہوں, ہماری جماعت بھی یہ سمجھتی ہے کہ سیاستدان جیل کے لیے نہیں, قوم کی خدمت کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. جیلوں میں تاریخ دیکھ لے, ہماری ملک کی تاریخ اس حوالے سے اچھی نہیں ہے. 44 سال بعد سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی غلط ہوئی. آج سب لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا, اور اس سے پہلے جنیجو کو غلط نکالا. تاریخ پھر کہتی ہے نا, تو اس چیزوں سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. ویسے نواز شریف ایک بہادر لیڈر ہے یا عمران خان؟ عمران خان ابھی تک جیل میں ہیں اتنے عرصے سے, نہ وہ بیمار ہوئے ہیں, نہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں, یا ان کو ڈیل آفر نہیں ہو رہی. تو ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کس کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سیاست میں ملک کی قانون کو, سیاست میں سیاستدانوں کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے, لیکن چونکہ بدقسمتی ہے, لیکن یہ پھر تاریخ فیصلہ کرتی ہے. عمران خان, نواز شریف صاحب, ہمارے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے محمد خان جنیجو صاحب تھے, باقی بہت کافی لیڈران ہیں, مفتی صاحب آپ دیکھ لیں. یہ تاریخ پھر فیصلہ کرتی ہے, لیکن ہر ایک اپنے نظریے پہ اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے جیلوں میں ہوتے ہیں. باچا خان کو دیکھو کتنی جدوجہد اس نے کی ہے, کتنی جیلیں کاٹی ہیں. ان دونوں کا کمپیریزن تو ویسے ہوتا نہیں ہے, لیکن ویسے رحمان صاحب کو دیکھو. ان دونوں میں آپ کس کو بہادر لیڈر سمجھتے ہیں؟ بہادر تو دیکھو ہر ایک اپنے حساب سے بہادر ہے. اس میں ہم یہ چونکہ بڑا لیڈر کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑا لیڈر میں مولانا فضل الرحمان کو سمجھتا ہوں کہ سارے اس کے گھر. نہیں, آپ کا تو میں نے کمپیریزن کیا نہیں, ان دونوں کا آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. جب دیکھو ایک سیاسی بصیرت ہوتی ہے, آج پاکستان کے 100% سیاستدانوں سے پوچھو, 100%, یہ نہیں کہ 10%, 20%, 2%, 100% سیاستدانوں سے پوچھو نجی محفل میں, تو آپ کو کہے گا کہ اس ملک کا سب سے بڑا سیاستدان مدبر دلائل والا مولانا فضل الرحمان ہے. تو قوم کو, نوجوانوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا بھٹو صاحب, چلیں آپ نواز شریف کے ساتھ عمران خان کا کمپیریزن نہیں بتا رہے, تو بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے یا عمران خان؟ نہیں, بھٹو صاحب دیکھو اپنے وقت کے ایک بڑے لیڈر تھے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس نے قوم کو متفقہ آئین دیا,
بہت مشکل حالات میں، بہت مشکل حالات میں، اور اس نے سب کو یکجا رکھا۔ نواز شریف کی اپنی کوالٹی ہے، عمران خان صاحب میں جب خود پارلیمنٹ کا حصہ تھا، ہم نے خود، میری اسپیچیں موجود ہے پارلیمنٹ کے کتابوں میں، ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو ایک مشکل ہے کہ یہ ابھی سیاسی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں پوری پی ٹی آئی، اس میں سیاسی ایجوکیشن کا فقدان تھا، ورنہ آپ دیکھ لیں اس وقت کی اسمبلی میں اپوزیشن نرم تھی اور حکومت سخت ہوتا تھا، اور ہم ان کو کہتے تھے کہ، اور آپ بھی آج بھی شہباز شریف صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنا ویژن بڑا رکھے گی، اپوزیشن اگر تلخ جملے استعمال کرتے ہیں تو تم اس کے اگینسٹ، جس طرح ہم دوسری تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں کہ الٹا لکھو، زمین تو آسمان، آگ تو پہاڑی، تو اس کو اتنا ہی نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، بے بس ہے، بے بس حکومت سے نہ حکومت اچھی ہے۔ خان صاحب کو آپ ایک سیاسی بڑا لیڈر سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر لیڈر نہ ہوتا، ہمارا ہزار اختلافات، تو قوم تو ان کے ساتھ، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے ہو نا کہ اس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، اور یہ بھی جن لوگوں کی خیام خیالی یہ ہے، کون سے لوگوں کی طرف آپ دیکھیں اشارہ؟ جو بھی لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں، دیکھیں اگر کون کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو مائنس کر کے سیاست کر لیں گے، مولانا کو مائنس کر کے سیاست کر لیں گے، یہ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تک وہ حکومت میں تھے، سارا کے پی میں پہلے فیز میں الیکشن جے یو آئی جیتی، بلدیاتی، سارے چیئرمین ہمارے ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، لیکن سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے، اگر یہ کنٹینیو پروسیس لگاتار چلتا رہے تو کبھی کوئی جیتے گا، کبھی ہارے گا، لیکن اگر آج جو لیڈر بنا ہے تو یہ بھی کسی کی غلطی کی وجہ سے بنا ہے، ورنہ آپ الیکشن دیکھ لیں۔ حاجی صاحب، آپ کونسلر بنے، سینیٹر بنے، گورنر بنے، کیا خواہش ہے، کیا بننا چاہتے ہیں؟ اور اللہ کو جو منظور ہو۔ نہیں، ویسے ہی دل میں کوئی خواہش تو ہوگی کہ وہ یا اللہ صوبائی اسمبلی کا وزیر اعلیٰ بنا دے، وزیر اعظم بنا دے، صدر بنا دے۔ صدر صاحب، مولانا صاحب کی بڑی خواہش ہے صدر بننے کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب اگر صدر نہ بھی بنے تو ملک کے صدر ہیں، ہمیشہ وزیر اعظم اور صدر اور ساری کابینہ اس کے گھر کے ٹھیک ہے، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ آپ کی کیا خواہش؟ خواہش ہے لوگوں کی خدمت، خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی منظور ہو اس کو، ہم کہتے ہیں کہ صوبے کی، خاص کر پشاور کی عوام کی ہم خدمت کریں، انہوں نے 42 سال ہم پر جو اپنی محنت کی ہے، تو اس محنت کا صلہ ان کو ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ ملے گا، آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔